अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और जो ये साल 2024 शुरू हुआ है, ये बेशक नया साल मनाया जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन हम सब जानते हैं कि मुसलमानों का नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। तो फिर भी हम इस दुनिया का हिस्सा है, तो हम इस साल को भी वेलकम करेंगे 2024 को, लेकिन दुआओं से, कुरान से। और सबके लिए दुआ करें, ख़ास कर कि फ़लस्तीन के भाइयों के लिए, कि वहाँ के हालात अल्लाह ताला सुधार दे, उन लोगों पे बहुत बहुत ज़्यादा रहम करे अल्लाह। और अल्लाह हम सबको दीन पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और ये जो साल 2024 है हम सब के लिए खुशियाँ लेकर आए, आमीन। तो मैं सूरह तौबा की आयत नंबर 61 पढ़ रही हूँ। इसके मेरे पहले जितने भी वीडियोस बनाई हूँ, मैंने बहुत से वीडियोस मैंने रिकॉर्डिंग कर रही हूँ जिसमें मैंने तजवीद का भी है, और मैंने वीडियोस कुरान को मैंने ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी शुरू करी थी। तो रिस्पॉन्स मुझे जो मिल रहा था कि हिंदी में ज़्यादा पढूँ, इसीलिए मैंने हिंदी में ज़्यादा मैं आयतें पढ़ रही हूँ। और इंशाल्लाह मैं इन कोशिश करके मैं मुकम्मल ज़रूर करूँगी। मैं सूरह तौबा पे पहुँची हूँ, जो 9 नंबर की सूरा है कुरान की, और उसमें मैं थोड़ा-थोड़ा सब पढ़ती हूँ। तो इस हिसाब से उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर सुनेंगे और अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफ़ीक दे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ सूरह तौबा की आयत 61। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और उनमें वे लोग भी हैं जो नबी को दुख देते हैं और कहते हैं कि यह शख्स तो कान का कच्चा है। कह दीजिए कि वह तुम्हारी भलाई के लिए कान है। वह अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अहले ईमान पर एतमाद करते हैं, और वे रहमत है उनके लिए जो तुम में अहले ईमान है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को दुख देते हैं, उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। वे तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाते हैं ताकि तुमको राज़ी कर ले, हालांकि अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा हकदार है कि वह उसको राज़ी करे अगर वो मोमिन है। क्या उनको मालूम नहीं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करे उसके लिए जहन्नम की आग है, जिसमें वह हमेशा रहेगा। यह बहुत बड़ी रुसवाई है। मुनाफिकीन डरते हैं कि कहीं उन पर ऐसी सूरत नाज़िल न हो जाए जो उनको उनके दिलों में भेड़ों से आगे कर दे। वह दीजिए कि तुम मजाक उड़ा लो, अल्लाह यकीनन ज़ाहिर कर देगा जिससे तुम डरते हो। और अगर आप उनसे पूछो तो वह कहेंगे कि हम तो बस हंसी और दिल लगी कर रहे थे। कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह से और उसकी आयत से और उसके रसूल से हंसी और दिल लगी कर रहे थे? बहाने मत बनाओ, तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया है। अगर हम माफ़ कर दें तुम में से एक गिरोह को, तो दूसरे गिरोह को तो ज़रूर सज़ा देंगे, क्योंकि वो मुजरिम है। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक तरह के हैं। वे बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं, और अपने हाथों को बंद रखते हैं। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने भी उनको भुला दिया। बेशक मुनाफिकीन बहुत नाफरमान है। मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से अल्लाह ने जहन्नम की आग का वादा कर रखा है, जिसमें वे हमेशा रहेंगे। यही उनके लिए बस है। उन पर अल्लाह की लानत है और उनके लिए कायम रहने वाला अजाब है। जिस तरह तुमसे अगले लोग वे तुमसे ज़ोर में ज़्यादा थे और माल और औलाद की कसरत में बड़े हुए थे, तो उन्होंने अपने हिस्से से फ़ायदा उठाया, और तुमने भी अपने हिस्से से फ़ायदा उठाया, जैसे कि तुम्हारे अगलों ने अपने हिस्से से फ़ायदा उठाया था, और तुमने भी वही बहसें की जैसे बहस उन्होंने की थी। यही लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो गए, और यही लोग घाटे में पड़ने वाले हैं।
کیا انہوں نے ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں کی؟ ان کے پاس ان کے رسول دلیلوں کے ساتھ آئے تو ایسا نہ تھا کہ اللہ نے ان پر ظلم کرتا، مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے ایسے باغات کا کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وعدہ ہے پاکیزہ مکانوں کا ہمیشہ رہنے والوں باغات میں، اور اللہ کی رضامندی کا جو سب سے بڑھ کر ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے پیارے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر کڑے بن جائے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے وہ چاہا جو انہیں حاصل نہ ہو سکا، اور یہ صرف ان کا بدلہ تھا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اگر وہ توبہ کرے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اگر وہ منہ پھیر لے تو اللہ ان کے دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ اور ان میں وہ بھی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہم کو اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم نیک بن کر رہیں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا تو وہ اس میں کنجوسی کرنے لگے اور برگشتہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ بس اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا اس دن تک کے لیے جبکہ وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے؟ وہ لوگ جو طعن کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر صدقات دیتے ہیں، اور ان پر جو صرف اپنی محنت مزدوری سے خرچ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ان کے لیے معافی کی درخواست کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ نافرمانوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ پیچھے رہ جانے والے اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہنے پر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے ناپسندی کیا کہ وہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو۔ آپ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ پس وہ کم ہنسے اور زیادہ روئے اس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ پس اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ آپ سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں چلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے، تم نے پہلی بار بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، بس پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور ان میں سے جو کوئی
مر جائے اس پر آپ کبھی نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے رہیں۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کی رسول کا انکار کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جان سے اس حال میں نکلے کہ وہ منکر ہو۔ اور جب کوئی صورت اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو ان کے خوشحال لوگ آپس سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیجیے کہ ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ انہوں نے اس کو پسند کیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، پس وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا اور ان کے لیے ہے خوبیاں اور وہی فلاح پانے والا ہے۔ ان کے لیے اللہ نے ایسی باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں اجازت مل جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ بیٹھے رہیں۔ ان میں سے جنہوں نے انکار کیا ان کو ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ کوئی گناہ نہیں ہے کمزوروں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جو خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آج ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 سے 91 تک پڑھے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ جہاد کرے جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اسلام قبول کرنے کے باوجود منافق رہے ہیں، جو ہمارے سامنے قسمیں تو کھائیں گے، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے، کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ دراصل ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ صرف ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ تو ان آیتوں کا یہی مطلب ہے۔ لیکن جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بے گناہ کو مار دے یا کسی بے گناہ پر ظلم کرے۔ بے گناہوں پر ظلم کرنا ہمارے اسلام کے خلاف ہے۔ تو جہاد کو بہت سے لوگوں نے غلط طریقے سے پیش کیا ہوا ہے، تو اسی لیے قرآن کی جو آیتیں ہیں انہیں صحیح طریقے سے سمجھے اور پڑھے کہ جہاد کا کب حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے کب حکم دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں کہ ہمیں جہاد کا حکم یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ ظلم کریں، تو کسی بھی بے گناہ پہ ظلم کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو بس میں یہی آج آیت